अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से में सबको खुश आमदीद और रहीकुल मखतूम के सिलसिले के साथ, जो कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई है। और अभी तक आपने मुझसे सुना मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी के बारे में। आज आप अरब के बारे में मालूमात सुनेंगे मुझसे, तो आगाज़ करते हैं। दरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा वही सल्ले अला का है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरब महल्ले वक़ू और कौमें। सीरत नबी दर हकीकत उस पैगाम रब्बानी के अमली परतों से इबारत है जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी जमीयत के सामने पेश किया था, और जिसके ज़रिए इंसान को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में और बंदों की बंदगी से निकाल कर खुदा की बंदगी में दाखिल कर दिया था। चूँकि इस सीरत तैयबा की मुकम्मल सूरत गरी मुमकिन नहीं जब तक कि इस पैगाम रब्बानी के नज़ुल से पहले के हालात और बाद के हालात का तकाबुल न किया जाए। इसलिए असल बहस से पहले पेश नज़र बाब में इस्लाम से पहले की अरब अक़वाम और उनकी नशोनुमा की कैफियत बयान करते हुए इन हालात का खाका पेश किया जा रहा है जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई थी। अरब का महल वक़ू। लफ्ज़ अरब के लग़वी मानी सहरा और बेआबो गया ज़मीन। अहद कदीम से ये लफ्ज़ जज़ीरा नुमा अरब और इसमें बसने वाली कौमों पर बोला गया है। अरब के मग़रिब में बहर अहमर और जज़ीरा नुमाए सीना है। मशरिक़ में खलीज अरब और जनूबी इराक़ का एक बड़ा हिस्सा है। जुनूब में बहीर अरब है जो दर हकीकत बहर हिंद का फैलाव है। शुमाल में मुल्क शाम और किसी कदर शुमाली इराक़ है। इनमें से बाज़ सरहदों के मुतालिक इख्तिलाफ भी है। कुल रकबे का अंदाज़ा 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील तक किया गया है। जज़ीरा नुमाए अरब तबई और जोग्राफियाई हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। अंदरूनी तौर पर यह हर चार जानिब से सहरा और रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसकी बदौलत ये एक ऐसा महफूज किला बन गया है कि बैरूनी कौमों के लिए इस पर कब्ज़ा करना और अपना असर व नफूज़ फैलाना सख्त मुश्किल है। यही वजह है कि क़ल्बे जज़ीरतुल अरब के बाशिंदे अहद कदीम से अपने जुमला मामलात में मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नज़र आते हैं। हालांकि ऐसी दो अजीम ताकतों का हमसाया थे कि अगर ये ठोस कुदरती रुकावट ना होती तो इनके हमले को रोक लेना बाशिंदगान अरब की बस की बात न थी। बैरूनी तौर पर जज़ीरा नुमाए अरब पुरानी दुनिया के तमाम मालूम बर्र-ए-आज़मों के बीचों बीच वाक़े है। खुश्की और समंदर दोनों रास्तों से उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसका शुमाल मगरबी गोशा बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में दाखिले का दरवाज़ा है। शुमाल मशरिकी गोशा यूरोप की कुंजी है। मशरिकी गोशा ईरान, वस्ती एशिया और मशरिक़ बईद के दरवाज़े खोलता है और हिंदुस्तान और चीन तक पहुँचाता है। इसी तरह हर बर्र-ए-आज़म समंदर के रास्ते भी जज़ीरा नुमाए अरब से जुड़ा हुआ है और उनके जहाज़ अरब बंदरगाहों पर बराह रास्त लंगर अंदाज होते हैं। इस जोग्राफियाई महल वक़ू की वजह से जज़ीरतुल अरब के शुमाली और जनूबी गोशे मुख्तलिफ़ कौमों की अमाजगाह और तिजारत व सकाफ़त और फ़नून व मज़ाहिब के लेन देन का मरकज़ रह चुके हैं। अरब कौमें। मौरख़ीन ने नस्ली एतबार से अरब अक़वाम की 3 किस्में करार दी हैं। 1. अरब बायदा, यानी वो कदीम अरब कबाइल जो कौमें बिल्कुल नापैद हो गई हैं और उनके मुतालिक ज़रूरी तफ़सीलात भी दस्तयाब नहीं, मसलन आद, समूद, तसम, जदेस, अमालका वगैरह। 2. अरब आरबा, यानी वो अरब कबाइल जो यारब बिन यशजब बिन क़तान की नस्ल से हैं। इन्हें कहतानी अरब कहा जाता है।
عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ الف حمیر، جس کی مشہور شاہیں زید الجمہور، قزاعہ اور سکاسک ہیں۔ ب کہلان، جن کی مشہور شاہیں ہمدان، انمار، طی، مزہج، کندہ، لخم، جذام، ازدہ، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شہراء کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمت پی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمر مزدیقیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے ہراول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاہیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہوئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ثعلبہ بن عمر، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور ثعلبہ اور ذیقار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادہ حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمر یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مر الزہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دعویٰ بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ عمران بن عمر، اس کی اولاد نے امان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازدمعان کہلاتے ہیں۔ نذر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا اور یہ لوگ ازد شنوعت کہلاتے ہیں۔ جفنہ بن عمر، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہ شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ لہمے و جزان، انہی لہمیوں نے نصر بن ربیعہ تھا جو خیرہ کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ بنو طی، اس قبیلے نے بنو از کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی 2 پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ طی کی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ کند، یہ لوگ پہلے بحرین موجود الاقصی میں ہمزن ہوئے لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضر موت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار ثابت نہ ہوئی اور اسی کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔
کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قزاء ایسا ہے، اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف فیض ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیت السماوہ کے اندر بود و باش اختیار کر لی۔ عرب مستعربہ، ان کی جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون بیرون ملک مصروف تگ و تاس رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی، اور وہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے، اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹھیلے کی ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا، اور وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم اور معروف ہیں۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخی ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیر کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم ہم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق
بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا قرآن واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے: حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی خاتون سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ تیسرا، اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کی تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لبک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شوہر بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نابوت، کیدار، ادبائل، مبشام، مشما، دوما، میشا، ہدد، تیما، یتو، نفیس، کیدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ان سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کے دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبطیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا اور انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا تاجگزاد بنا لیا۔ بطرا اور ان کے حکومت کے دارالحکومت تھا، کسی کو ان کے مقابلے کتاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس اور خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا اور ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے جن سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں:
ایاد، انمار، ربیہ اور مضر۔ ان میں سے مؤخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاہوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، غزہ، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو خنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس اعلان بن مضر، الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان، اشجع اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ، قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزیٰ اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے سب سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کی بھی اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی۔ چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اس علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز ہجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل، کاظمہ، خلیج، سواد عراق، ابلا اور حیت کے علاقوں میں بدوباش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرۃ فرات میں اقامت گزین ہوئی، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا حرہ بن سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا ہے۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے اور ان کا مسکن مکہ بصرہ شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں ہمت زن ہوئے۔ ان کے اور تیمہ کے درمیان بنوتی کا ایک خاندان بہتر آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوارن کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے۔ ان میں سے قریشی خاندانوں کی بدوباش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کے کوئی شیرازہ بندی نہ تھی نہ آنکا۔ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ ور کیا۔ یہ ایک نقشہ سا کھینچا ہوا ہے کہ جس میں تمام قبائل کی جگہ بتائی گئی ہے، جو کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں شاید واضح ہو جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اتنی خوبصورت معلومات آپ نے مجھ سے سنی اور ہم نے جانی عرب کے بارے میں ساری معلومات کہ کیسے وہ کہاں سے کہاں گئے۔ انسان کو اس کی ضروریات جو ہے وہ کھینچ لیتی ہیں اور پانی
ایک ایسا بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ تو پہلے کے لوگ جہاں پانی میسر آتا وہاں بسیرا کرتے تھے، اور ظاہر ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں سبزہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی زندگی آسان ہوتی ہے، اس کے ساتھ مویشی کو بھی کھانے کو کچھ مل جاتا ہے، اور انسان کی بھی جو ہے وہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایک بہت خوبصورت تحفہ ہمیں دیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے، اور آب زمزم جو کہ ایک ایسا پانی ہے کہ نہ تو وہ خراب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ذائقہ بدلتا ہے، اور نہ ہی وہ ختم ہوتا ہے۔ کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس پانی کو پیتے ہیں، اور نہ ختم ہونے والا ہی کنواں ہے۔ تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پانی کی نعمت کا ایک خاص شکر ادا کیا کریں، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور ہم جو ہے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ تو پانی پیتے وقت بھی اور استعمال کرتے وقت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا ضرور کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور ان کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم سنتیں اور ان کی راہ کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کریں ان سب کو اپنی عملی زندگی میں لا سکے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔